बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कोई कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सिंध में कल से मैट्रिक के इम्तहानात शुरू हो रहे हैं। कोई गैर मामूली बात नहीं है। ये भी कोई गैर मामूली बात नहीं है कि इन इम्तहानात में हमेशा ही बेपनाह नकल होती है, पर्चे आउट होते हैं और ये तमाम वाक़यात टेलीविज़न पे पिछले कई सालों से दिखाए जाते हैं, जो सिंध के लिए एक इंतहाई बाइस शर्म माहौल है और इसमें कोई बेहतरी पिछले कई सालों से हमने देखा है कि नहीं आ रही है। इस दफ़ा बहरहाल एक भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह इस सिलसिले में वो ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं और इस बार नकल की रोकथाम के लिए उन्होंने एक जानिब सख्त तरीन हिदायत जारी की हैं, दूसरी जानिब वालिदैन से भी दर्दमंदाना अपील की है एक तहरीर के ज़रिए कि वो शफ़ाफ़ इम्तहानात के लिए इनके खुसूसी इक़दामात की हिमायत करें, बच्चों को डिस्करेज करें, माहौल ऐसा बनाएं कि किसी सूरत से भी बच्चे इनकरेज ना हो नकल करने के लिए, और इस हवाले से भरपूर इक़दामात किए गए हैं। पिछले कुछ बरसों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात में भी नकल की बेपनाह शिकायत ने पूरे सिंध के इस इम्तहानी निज़ाम पर संजीदा और बहुत ही सीरियस सवालात उठा दिए थे, जबकि अंदरून सिंध तो ऐसा लगता था कि इम्तहानात में अंधेर नगरी रहती है, क्योंकि खुलेआम नकल के शर्मनाक मनाजिर टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जाना एक बहुत ही मामूल की बात रही है। शायद इस दफ़ा ऐसा ना हो, इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसा ना हो, कम अज़ कम कुछ तो बेहतरी आए, इसके इम्कानात हैं। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड प्रोफेसर सईदुद्दीन हैं, उनका कहना है कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने इस दफ़ा इम्तहानी मराकज़ के अतराफ़ फूड जैबर्स वगैरह लगाने के कई इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने खुसूसी तौर पर हमें बताया, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने जो मीटिंग की उसमें बोर्ड के चेयरमैन और बोर्ड के कंट्रोलरों को बुलाया। सेक्रेटरी होम ने एक ऐसा लेटर आईजी को लिखा है, जो पहली दफ़ा हुआ है, कि ये रेस्पॉन्सिबल होंगे चेकिंग करने के, एसएचओ उसको पाबंद करें कि वो चीटिंग मटीरियल अंदर नहीं लेके जाए। ऐसा पहले नहीं हुआ, तो उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा इम्तहान पहले सालों के मुकाबले में बेहतर होंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब को इंस्ट्रक्शन दी थी सीएम ने कि कुछ ऐसा किया जाए जैमर्स वगैरह, ताकि बच्चों के मोबाइल फ़ोन ऑपरेट ना किए जा करें, क्योंकि आजकल चीटिंग की सबसे बड़ी सोर्स जो है वो मोबाइल फ़ोन। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने नकल की रोकथाम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, वालिदैन के नाम खुला ख़त लिखा है और उनसे दर्दमंदाना अपील की है कि मुझे पता चला है कि तालिब इल्मों में नकल का रुझान बढ़ रहा है, जो उनके मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक है। तलबा और वालिदैन से अपील करता हूँ कि वो इस लानत के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करे। नकल की लानत तालीमी तरक्की को मुतासिर कर रही है और उसे रोकने के लिए जामे इक़दामात किए जाएंगे। इम्तहानात में नकल करने और कराने वाले अनासिर को सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी और इसके लिए बाकायदा एहतमाम भी किया गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं। सिंध में पहली कोशिश है, पहली मरबूत कोशिश है कि इम्तहानात में, मैट्रिक के इम्तहानात में नकल ना हो, फिर आइंदा चल के इंटरमीडिएट के इम्तहानात में नकल ना हो। इसकी तफसीलात हमें बताएंगे दुनिया न्यूज़ के कराची ब्यूरो में एजुकेशन कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल खान। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल खान। बताइएगा कि क्या इस वक्त तक इक़दामात किए गए हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो चीफ मिनिस्टर ख़ुद इसमें जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वो ना हो जो पिछले सालों हमेशा मैट्रिक के इम्तहानात में पूरे सिंध में होता है।
جی بالکل، بہت عرصے بعد کوئی ایسا وزیر اعلیٰ سندھ کو ملا ہے جو تعلیم کو خصوصی اہمیت دے رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے میٹنگ کی اور پہلی مرتبہ چیئرمین بورڈز کنٹرولر کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ امتحانات میں نقل کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ کئی سجیشن آئی، سب سے مشکل جو تھا مرحلہ وہ یہ تھا کہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے موبائل، اس کے ذریعے جو ہے زیادہ سے زیادہ نقل ہوتی ہے۔ تو اس میں دیکھا گیا وزیر اعلیٰ سندھ کافی سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بعد پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا کہ جیمرز لگائے جائیں گے ان امتحانی مراکز کے باہر جہاں پر امتحانات ہو رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی ٹیچر یا جو بھی نقل کروانے میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف 2 کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایک تو کرمنل چارجز اس پر لگائے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی پہلے معطل کر دیا جاتا تھا اب اس کو معطل نہیں کیا جائے گا، مکمل طور پر ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ڈی آئی جیز، آئی جیز سندھ بھر کے ان کو خط لکھے گئے اور اس میں کہا گیا کہ نہ صرف پولیس اہلکار وہاں موجود ہوں گے بلکہ اس تمام تر معاملے کو روکنے کے لیے نقل کو جو ایک لعنت بن کر، ایک ناسور بن کر تعلیم۔ یہ بتائیں کہ صرف یہ ایگزامینیشن رومز کے اندر نقل ہی مسئلہ نہیں ہے سندھ میں، جب پرچے بنتے ہیں، پھر پرچے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں، پرچے آؤٹ ہو جانا، پرچے لیک ہو جانا، امتحانات کے بعد ان کاپیوں کو بدل دینا، کاپیوں کے نتائج کو بدل دینا، وہ جو ایک گھناؤنا کام ہوتا ہے جو امتحانی کمرے کے باہر ہوتا ہے، اس کے روکنے کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، اس کے روکنے کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے گئے۔ انہی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے مختلف بورڈز کے جو چیئرمین تھے ان کو تبدیل کیا گیا۔ ابھی کراچی کی ہم بات کریں تو کراچی میں نئے چیئرمین کو یہاں پر تعینات کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو پیپر آؤٹ ہوتا تھا تو اس کے لیے 6 ہب سینٹر بنائے گئے ہیں، مختلف کورنگی ڈسٹرکٹ، ملیر، بلدیہ، ویسٹ، سینٹرل، اس طرح کے ادھر ہب سینٹر بنائے گئے ہیں اور ان کو سیکیورٹی میں وہاں ہب سینٹر تک پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد وہ امتحانی مراکز پہنچائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک معاملہ تھا کہ کاپیاں تبدیل ہو جاتی تھیں اور جو رزلٹ تبدیل کر دیا جاتا تھا، اس کے لیے خاص طور پر اچھی ساکھ کے جو چیئرمین ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ کنٹرولر بورڈ فی الحال ابھی ایگزامینیشن تو تعینات نہیں کیے گئے لیکن جو ڈپٹی ہیں وہ بھی ان پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے، چاہے وہ اینٹی کرپشن کے ذریعے ہو، چاہے وزیر اعلیٰ سندھ کی اپنی ٹیم کے ذریعے ہو، کیونکہ ان کا جو ویژن اس وقت تک نظر آ رہا ہے وہ صرف یہی ہے کہ نقل کو روکنا ہے اور اس نقل کو روکنے کے لیے باقاعدہ سختی سے اقدامات کرنے کی ان کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ فیصل خان، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے۔ پہلی کوشش ہے سندھ میں، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ یہ کر رہے ہیں کہ جو میٹرک کے ایگزام ہونے جا رہے ہیں، کل سے شروع ہو رہے ہیں، وہ کاش ایسا ہو سکے کہ وہ بغیر نقل کے ہوں، نقل نہ ہو سکے، اور اس کے لیے بھرپور اقدامات ہیں جو کہ کیے جا رہے ہیں اس دفعہ، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو سراہنا ضروری ہے، کم از کم کوشش تو کر رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے فوجی عدالتیں۔ قومی اسمبلی سے تو آسانی سے یہ بل پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی نے اس کی حمایت کر دی، لیکن سینٹ میں معاملہ کچھ پھنس گیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے ببانگ دہل کہا ہے کہ وہ چیئرمین بھی ہوں گے، اجلاس بھی کریں گے اور فوجی عدالتوں کے خلاف اپنا ووٹ بھی دیں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ملک میں ایک بار پھر 2 سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی جائیں، یہ معاملہ سینٹ میں ایسا لگتا ہے کہ وقتی طور پہ پھنس گیا ہے۔ پچھلے منگل کو قومی اسمبلی سے یہ آسانی سے منظور ہو گیا تھا اور سینٹ میں جب یہ بل پیش کیا گیا تو فوجی عدالتوں کی توسیع پر رائے شماری جب ہونے لگی تو صرف 35 اراکین جو سینٹ کے ہیں وہ ایوان میں موجود تھے، کورم پورا نہیں تھا اور جس کی وجہ سے یہ معاملہ ٹل گیا۔ سینٹ کے اراکین کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ اس معاملے پر بحث ہونی چاہیے، اس لیے آئینی ترمیم فوری طور پہ منظور نہ کی جائے، جس کے بعد چیئرمین سینٹ میں جناب رضا ربانی نے اجلاس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیا اور اگلے اجلاس کی صدارت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب صورتحال کے حوالے سے تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور اس کی تصحیح اور اس کی کلیریفیکیشن خود چیئرمین سینٹ جناب رضا ربانی نے کی ہے، اور وہ جو کہ فوجی عدالتوں کے سخت ترین مخالفین میں سے ایک ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ اپنا موقف نہیں بدلیں گے اور یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی سینٹ میں غیر حاضری سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ سینٹ کے اجلاس میں جب فوجی عدالتوں کا معاملہ آئے گا تو وہ کیا رویہ رکھیں گے، اس کا انہوں نے برملا اور عوامی طور پہ اظہار کر دیا ہے۔ آج بھی جو میری پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے۔ ملٹری کورٹس کے اوپر
اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جب میں نے آئین کو دیکھا اور رولز کو دیکھا تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ اگر میں ہاؤس میں موجود نہ بھی ہوں تو بل کو جب پاس ہو جائے گا تو سینٹ سے جب پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا اسینٹ کے لیے تو وہ میرے ہی سائن سے جائے گا. لہذا I should have the moral courage to sit in the house, oppose the bill and let it pass. جناب رضا ربانی کہتے ہیں کہ وہ اپنی اخلاقی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ہاؤس میں بیٹھیں، اس بل کی مخالفت کریں اور اسے پاس ہونے دیں اور اس کے بعد اسے صدر کے پاس اپنے دستخط سے بھیج دیں کہ جہاں پر یہ قانون بن جائے گا. اسی تقریب کے دوران کراچی میں اختتام ہفتہ سینٹ چیئرمین جناب رضا ربانی نے بہت بہادری سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا اور اس کمزوری کا تعلق ہے گزشتہ 2 سال قبل جب فوجی عدالتوں کا معاملہ سینٹ میں آیا تھا، جب وہ اس کے ممبر تھے. اس موقع پہ ظاہر ہے کہ ان کی آواز بہت گلوگیر ہو گئی تھی، وہ آنسوؤں سے لبریز تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت ہی بھرے ہوئے دل کے ساتھ اس بل کو اور سینٹ میں فوجی عدالتوں کے معاملے کو اس کی حمایت کر رہے ہیں. ان کی پارٹی نے اس کی حمایت کی تھی، لیکن کل جب انہوں نے اس تقریب سے خطاب کیا تو بھرپور طریقے سے اور بہت بہادری سے اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، جو پاکستانی قومی سیاستدانوں میں انتہائی نایاب عمل ہے اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے جس میں پاکستان کے ایک چوٹی کا سیاستدان اپنی کسی کمزوری کا عوامی سطح پر اعتراف کر رہا ہے. جب پہلی بار میں فلور پہ تھا اور ملٹری کورٹس کا مسئلہ آیا تو میں نے ووٹ دیا. جس حال میں، جس ذہنی پریشانی میں، وہ آپ کے سامنے. بزدلی تھی یا لالچ تھا جس کی وجہ سے میں نے استعفیٰ نہیں دیا اور ایک رائے فرار ڈھونڈی. فرینکلی اور آنیسٹلی ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے میری بزدلی نے روکا. اگر میں بزدل نہ ہوتا تو میں سینٹ سے استعفیٰ دے دیتا اور ووٹ نہ کرتا. کمال اعتراف ہے، کمال اس چیز کا برملا اظہار ہے جس کی بنیاد پہ سینیٹر رضا ربانی نے گزشتہ موقع پر فوجی عدالتوں کے حق میں سینٹ میں ووٹ دیا تھا. لیکن سینٹ میں معاملہ کیا ہے؟ کل یہ جب سینٹ میں بل پیش کیا جائے گا فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کیا آسانی سے یہ اب سیل تھرو کر جائے گا اور پھر یہ باقاعدہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کا احیاء ہو جائے گا 2 سال کے لیے؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اسلام آباد جائیں گے جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ جناب عابد ملک موجود ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب. بتائیے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہوا؟ یہ جو گزشتہ جب یہ بل پہنچا تھا یہ سیل تھرو نہیں ہو سکا، پرائم منسٹر بھی آئے تھے، اب کل یہ پیش ہوگا تو یہ کیا رسمی کارروائی ہوگی اور یہ پاس ہو جائے گا؟ بہت شکریہ کامران خان صاحب. کامران خان صاحب، اس سے پہلے جو اجلاس ہوا تھا 22 مارچ کو ہوا تھا جس میں یہ بل پاس نہیں ہو سکا تھا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو سینیٹرز تھے ان کا کورم پورا نہیں تھا بل پاس کرانے کے لیے، کیونکہ 2/3 اکثریت کے لیے 70 جو سینیٹرز تھے ان کی اکثریت درکار تھی 104 ارکان میں سے. لیکن اس وقت اتنے ارکان موجود نہیں تھے، حالانکہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پر موجود تھے. لیکن جب ووٹ کر گئے تو اس کے بعد کافی سارے جو سینیٹرز ہیں مسلم لیگ نون کے بھی، وہ بھی وہاں سے نکل گئے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے جو قائد ایوان راجہ ظفر اللہ اور پیپلز پارٹی کے جو قائد حزب اختلاف ہیں اعتزاز حسن، انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ 1 ہفتے کے لیے اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے اور اس کے بعد جب نیکسٹ اجلاس ہوگا تو اس میں یہ 2/3 اکثریت سے پاس کر لیا جائے گا. اور ہمارے ذرائع کے مطابق قائد ایوان جو ہے راجہ ظفر اللہ، انہوں نے پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کیے ہیں اور انہیں امید ہے کہ کل جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں 2/3 اکثریت سے جو 28ویں ترمیم کا بل ہے یہ منظور کر لیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا، جیسے کہ ابھی ہم نے سنایا چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے، ذاتی حیثیت میں مخالفت کریں گے. کیا جب یہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں چیئرمین سینٹ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور یہ شاید جو چند لوگ ہیں مخالفین ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں مخالفت کروں گا. میں سمجھ نہیں پایا اس کا مطلب کیا ہے.
देखिए, जो रज़ा रब्बानी साहब हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, उससे पहले भी जब 2015 में भी ये मौका दरपेश आया था तो उन्होंने ये कहा था कि मैं दिल पे पत्थर रख कर इसके हक़ में वोट दे रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पर इसके ख़िलाफ़ हूँ, और वो आइनी फ़ौजी जो अदालतें उनके हक़ में नहीं थे। इस मरतबा भी उन्होंने यही मौक़िफ़ अपनाया जैसा कि आपने TV पर दिखाया है। लेकिन चूँकि वो चेयरमैन सेनेट हैं और सेनेट के इजलास की सदारत कर रहे होंगे, तो इसलिए उस वक्त वो सेनेट के इजलास में वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वोट टाई हो जाए तो उस वक्त जो है वो सेनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन शायद इस सूरत हाल की नौबत पेश नहीं आएगी और जो अक्सरियत है वो आईनी तरमीम के हक़ में वोट देगी। इस तरह उम्मीद है कि ये बिल भी कल सेनेट से पास हो जाएगा, जिसके बाद सदर मुमलिकत इसकी मंजूरी देंगे और ये 28वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी और 23वीं तरमीम के तौर पर ये आइन का हिस्सा बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है ग़ज़ाई क़िल्लत और पैदाइश के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें पाकिस्तानी बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि अपनी 5वीं सालगिरह से पहले इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। इस पर पूरी दुनिया में तशवीश का इजहार है। पाकिस्तान में ये मामला सबसे ज़्यादा सिंध में संगीन है और वहाँ पर भी सिंध के थर के इलाके में जहाँ पर इतलात के मुताबिक इस साल भी पहले 3 महीने में 72 बच्चों की जानें एक बार फिर जा चुकी हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सिंध के ज़िला थरपाकर में एक बार फिर वही तबाहकुन सूरत हाल है जो कि इससे पहले भी कई सालों में आप देख चुके हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ भी ग़ज़ाई क़िल्लत और बीमारी की वजह से 2 बच्चों की जानें गई हैं। इस तरह सिर्फ इस महीने में बच्चों की हलाकतों की तादाद 20 हो चुकी है, जबकि इस साल के पहले 3 महीनों में यानी गुज़िश्ता 3 माह में 70 से ज़ायद बच्चे इस सूरत हाल की वजह से अपनी जानें खो बैठे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़िला थरपाकर में इस वजह से सूरत हाल एक बार फिर ख़राब हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक ग़ज़ाई क़िल्लत और तिब्बी अखराजात की मद में पाकिस्तान में सालाना 750 अरब रुपए यानी GDP का तकरीबन 3% नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि खुराक की कमी के बायस सालाना 1,77,000 बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में ग़ज़ाई सूरत हाल की वजह से, ग़ज़ाई क़िल्लत की वजह से बच्चों की अमवात, ख़ास तौर पर सिंध की सूरत हाल पर हम आपको दिखाते हैं एक खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 1 करोड़ बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। 43% बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत और गैर सेहत बख्श खाने की वजह से किसी न किसी जिस्मानी कमज़ोरी या बीमारी में मुब्तला हैं, जबकि 31.5% बच्चे वज़न में कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से हर साल हज़ारों माओं की गोदें उजड़ जाती हैं। इस वक्त मुल्क के 2/3 बच्चे खून और आयोडीन की कमी में मुब्तला हैं, जिसकी वजह से इन नौनिहालों की तालीमी और पैदावारी सलाहियत कम हो जाती है और यूं मुल्क को सालाना $3.5 अरब का नुकसान का सामना है, जबकि हर साल 9 करोड़ बच्चे और नौजवान पेट और सांस की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिनके इलाज पर सालाना $1 अरब इजाफी बर्दाश्त करना पड़ता है। खुराक की कमी और दवाओं की किल्लत का मसला सिंध में ज़्यादा तशवीशनाक नज़र आता है, जहां 5 साल के कम उम्र के 57% बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में थरपारकर, सांगड़ और कंबर शहदाद कोट में बच्चों की सेहत और खुराक की कमी का मसला ज़्यादा संगीन है। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक दुनिया में ग़िज़ाई किल्लत की शरह 15% तक पहुँचने पर ग़िज़ाई इमरजेंसी लगा दी जाती है, जबकि सिंध में ये शरह इस वक्त 23% को छू रहा है, लेकिन हुकूमती सतह पर मुनासिब इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया डॉक्टर दुर्र समीम ने, जो कि चेयरपर्सन हैं हेल्थ एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या मामला है ये पाकिस्तान में जो बच्चे इतनी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, यही वजह है इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की अमवात की? पाकिस्तान में बच्चों में और माओं में ग़िज़ाई किल्लत बहुत पाई जाती है, और माँ जब कमज़ोर होगी तो बच्चा भी कमज़ोर होगा, कमज़ोर पैदा होगा और कमज़ोरी रहेगा। अब इनकी वजूहात जो हैं वो 3 तबकों में हम डाल सकते हैं। एक है जहालत, एक है सहूलत और तीसरी है गुर्बत। तो जब हमारे यहाँ औरतों का लिटरेसी रेट कम होगा, उन्हें पता नहीं होगा कि बच्चों को क्या खिलाएं, क्या ग़िज़ा अच्छी होती है, तो वो गलत ग़िज़ा देंगे, ख़ुद भी सही ग़िज़ा नहीं ले सकेंगे। अब जहाँ तक आया सहूलत, तो जब बच्चे बीमार होते हैं तो अगर ख़ास तौर से देहात में
ان کو ہیلتھ سینٹر لے جانے کے لیے ماں باپ کو پیسہ خرچنا پڑتا ہے. اس وجہ سے وہ حفاظتی ٹیکے یا حفاظتی تدابیر کے لیے ہیلتھ سینٹر نہیں جاتے ہیں, اور جب پہنچتے ہیں تو بچہ اتنی بری حالت میں ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے کہ اسے بچانا مشکل ہو جاتا ہے. تیسری بات آ گئی کہ ہمارے پاس غربت جو ہے وہ اس حد تک اب زیادہ پھیل گئی ہے ہمارے اربن اور رورل دونوں ایریاز میں, کہ اگر ماں کو پتہ بھی ہو کہ میرے بچے کو یہ کھانا کھلانا چاہیے لیکن شاید اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب, سندھ میں ان تینوں وجوہات کی بنا پر سندھ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, اور سندھ کے خاص طور پہ یہ تھرپارکر وغیرہ کے علاقے. دیکھیں, یہ جو کمزوری بچوں میں کمزوری جو ہے یہ سب صوبوں میں ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سندھ کے صوبے میں یہ سب میں زیادہ پائی جاتی ہے. حالانکہ سندھ میں ہمارے یہاں اتنی سارے سہولتیں ہیں, لیکن چونکہ ہمارے دیہات میں ہم یہ ساری سہولتیں نہیں پہنچا سکتے, اور ہمارے یہاں جہالت بھی بہت ہے سندھ میں, تو اس وجہ سے سندھ میں جیسے کہ آدھے جو ہمارے بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے, وہ ان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے, جسے ہم کرونک نیوٹریشن کہتے ہیں. اور جو مائیں کمزور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے 30% مطلب 3 بچوں میں سے 1 بچہ ایسا پیدا ہوتا ہے جس کا وزن بہت کم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچوں کی وزن ہے وہ کم از کم 3 بچوں میں سے 1 بچہ ایسے ہوگا جس کا اپنی عمر کے لحاظ سے وزن بہت کم ہوگا. اب اس میں سندھ میں کیوں زیادہ ہے, یہ ہماری جو سہولت کی بات آتی ہے کہ ہم کیئر کتنا پرووائڈ کر رہے ہیں, سہولتیں کتنی دے رہے ہیں, علم کتنا دے رہے ہیں, اس پر بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر در سمین ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک, اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے, جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم خبریں, ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. جناب آصف علی زرداری نے پنجاب میں بیڑا تو ڈال دیا ہے, لاہور میں جا کے بیٹھ تو گئے ہیں, لیکن اب ہے ان پر سوالوں کی بوچھاڑ, اور وہ سوالوں کی بوچھاڑ وہ نہیں ہے جو کہ میڈیا کرتا ہے یا ہم اس پروگرام میں کرتے ہیں, اور جس کا بنیادی تعلق ہے سندھ کی مجموعی طور پہ جو تباہ کن شہری صورتحال ہے اس سے تعلق بھی ہے, اور اس کا تعلق سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان کی کسی بھی بڑے شہر میں ہے وہ کراچی کی شہری صورتحال. کراچی میں کوڑوں کے ڈھیر, کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں, کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا, کراچی کے تباہ حال اسپتال, باغ. اس کا واویلا اس پروگرام میں ہمارے ذریعے یا دوسرے پروگرامز کے ذریعے تو ہوتا رہا ہے, لیکن اب اس کا یہ ہے حکومت سندھ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی دکھتی رگ, جناب آصف علی زرداری کی دکھتی رگ, اور آج اس پہ ہاتھ رکھا ہے براہ راست وزیر اعظم جناب نواز شریف نے, پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے, اور وفاقی کابینہ کے رکن خواجہ سعد رفیق نے. اور وہ سوالات جو کراچی والے پوچھ کے تھک گئے حکومت سندھ سے, پیپلز پارٹی کے بڑوں سے, کہ آخر کراچی کو یہ تباہ حال صورتحال میں کیوں پہنچایا گیا ہے. 9واں سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا, بلا شرکت غیر کراچی پر حکومت, پورے سندھ پر جس انداز سے حکومت ہو رہی ہے, جو انداز حکمرانی ہے, اور جس طریقے سے اس شہر کو تباہ و برباد ہونے دیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. اور اب اس کا بوجھ پڑ رہا ہے جناب آصف علی زرداری پر, اور براہ راست حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پر ان کے سب سے بڑے سیاسی مخالفین کی جانب سے. اور اب ہے مشکل صورتحال کہ میچ پھنس گیا ہے. ایسا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کراچی والوں کو اپنے دکھوں کی ایسا لگتا ہے آواز مل گئی ہے, اور آج پہلی بار وزیر اعظم جناب نواز شریف خود اسی حوالے سے خود بولے ہیں. پہلی بار انہوں نے ان اہم مسائل کا اس انداز میں ذکر کیا ہے. پنجاب میں یا اسلام آباد میں نہیں, آج اس کے لیے وہ سندھ آئے, اور سندھ کے دوسرے تباہ حال شہر حیدرآباد پہنچے. حیدرآباد کی تباہی کا تو انہوں نے ذکر کیا, لیکن کراچی کے حوالے سے پہلی بار وزیر اعظم جناب نواز شریف نے جناب آصف علی زرداری کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا.
जब मैं कराची जाता हूं तो जगह जगह कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं। कराची जाता हूं तो धूल ही धूल उड़ती है। ये वो कराची नहीं था। मैं भी कराची में एक ज़माने में 4 महीने कराची में रहा था। वो कराची बड़ा पुरअमन था, बड़ा पुरसकून था, एक साफ सुथरा शहर था। दुनिया कराची आती थी, मिडल ईस्ट वाले कराची आते थे, उनके अपने घर थे कराची में। लेकिन क्या वजह हुई कि फिर कराची क्यों कट गया बाकी दुनिया से? कोई गैर मुल्की कारोबारी पाकिस्तान आने के लिए या कराची आने के लिए तैयार नहीं था। कराची में कूड़ा करकट के ढेर ऐसे नहीं होते थे, जाहिर है कि नहीं होते थे, लेकिन पिछले खास तौर पे 9 साल में जो तबाहकुन सूरत हाल हुई है, इसके बारे में सवाल सिर्फ वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने आज नहीं पूछा बराह रास्त जनाब आसिफ अली ज़रदारी से। बराह रास्त ही ये सवाल आज पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी पूछा, क्योंकि लाहौर में मौजूद है जनाब आसिफ अली ज़रदारी, मगर उस सवाल में जान बहुत है, वज़न बहुत है, और पूरे कराची वालों का ये सवाल है जिसको कि आज ज़बान दी जनाब शहबाज शरीफ ने। जो ये कहें कि जनाब हम पंजाब में आएंगे तो पंजाब को ऐसा बनाएंगे कि लोग याद करें, खुदारा आप कराची का कूड़ा तो उठा लें। जो कहते हैं कि सड़कों के ऊपर कमीशन ली गई, आप कराची पाकिस्तान की रोशनियों का शहर है, आए इसको आबाद करें मिलकर कराची को। मैं भी हाजिर हूं, आप भी मने, और वजीर आज़म तो कर रहे हैं। आप पहले अपने कराची को ठीक कर लें, कराची के सड़कों को ठीक कर लें, कराची के डिफेंस, क्लिफ्टन और तमाम जो ऐसे इलाके जो तरक्की याफ्ता है, वहां पर आज गंद के पहाड़ लगे हैं, उनको साफ करके आए तो फिर पंजाब आपका सूबा, आप आए फिर पंजाब में, बार बार आए, दिन रात आए और बताएं कि हमने कराची को उसकी रोशनियां वापस दिला दी हैं और हम तौबा करते हैं कि आइंदा हम करप्शन नहीं करेंगे। तौबा करें ना करें, कराची की रोशनियां दिलाएं ना दिलाएं, मगर सड़कें बना दें, रोड्स बन जाएं, कूड़े के ढेर उठ जाएं, उजड़े हुए बाग बन जाएं, अस्पतालों में दवाएं हो जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ निज़ाम हो जाए। शहबाज शरीफ साहब का ये मुतालबा, ये सवाल चाहे किसी भी वजह से उन्होंने किया हो, लेकिन कराची वाले उसकी भरपूर हिमायत करेंगे। और अगर यही मुतालबा और यही सवाल और इस हवाले से जनाब आसिफ अली ज़रदारी पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे बोझ ख्वाजा साद रफीक भी डालें, कराची वाले उनके साथ खड़े होंगे। 10 बरस सरदारियों की हुक्मरानी सिंध ने देखी है। इस हुक्मरानी ने सिंध को खंडर बना दिया है। हर तरफ कचरे के ढेर, टूटी हुई सड़कें, उड़ती हुई धूल, तबाहाल अस्पताल, बर्बाद तालीमी अदारे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं। हम पूछते हैं, जो वसाइल 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मिले हैं, अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब का नाक नक्शा बदल सकता है, तो जरदारी साहब सिंध का नक्शा क्यों बिगड़ा है? सही बोझ आया है, पूरा बोझ आया है, दुखती रग है कराची सिंध की मजबूरी शहरी सूरत हाल, तबाहकुन रोडें, ये कूड़े के ढेर। और अब ये सवाल क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, आला तरीन सतह से पूछा जा रहा है और मजबूत तरीन सियासी मुखालफीन पूछ रहे हैं, वज़ीर आज़म पूछ रहे हैं, शहबाज शरीफ पूछ रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक पूछ रहे हैं, और ऐसे ऐसे मामलात, ऐसी ऐसी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। मिसाल के तौर पर जनाब शहबाज शरीफ ने आज कहा, उन्होंने कूड़ों की ढेर की बात करी तो कराची के उन इलाकों की बात नहीं करी जो कि मारूफ है कूड़े के ढेरों के लिहाज से। उन्होंने कहा कराची की डिफेंस सोसाइटी में कूड़े के ढेर हैं, या कराची में क्लिफ्टन में कूड़े के ढेर हैं। ये वो इलाके हैं जो कि जाहिर है कि बेहतरीन इलाके समझे जाते हैं, क्लिफ्टन इसमें शामिल है, जो जनाब आसिफ अली ज़रदारी का क्लिफ्टन समझा जाता है, वहाँ पर कूड़े के ढेर हैं। और जब जनाब शहबाज शरीफ ने ये बात की तो हमने अपने कैमरामैन को भेजा, डिफेंस सोसाइटी भेजा, DHA भेजा, क्लिफ्टन भेजा। हमने देखा, हमने जानने की कोशिश की कि क्या शहबाज शरीफ साहब की वाकई बात में वजन है। हमें लगा कि उनकी बात में उससे भी ज़्यादा वजन है जो वो बात कर रहे हैं, क्योंकि क्लिफ्टन जैसा इलाका वो पर के जनाब आसिफ अली ज़रदारी रहते हैं, हमेशा से रहते हैं। क्लिफ्टन को वो अपना क्लिफ्टन समझते हैं, वहाँ पर ये कूड़ों के ढेर हैं, इसी के साथ DHA में कूड़े के ढेर हैं। और ये पूरे कराची की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ी कॉमेंट्री है कि जब यहाँ पर यह हाल है तो पूरे शहर का क्या हाल है, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। और
ٹوٹی ہوئی سڑکوں کا تو ایک جال ہے پورے شہر میں. بنی ہوئی سڑکیں چند ہیں, باقی ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, بڑی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے, باغ اجڑے ہوئے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نام کا نہیں ہے, کوچز پہ بسز پہ لوگ چھتوں پہ سوار ہیں, دروازوں پہ لٹکے ہوئے ہیں. اور لاہور میں جہاں بیٹھ کے جناب آصف علی زرداری جہاں پہ انہوں نے بیڑا ڈالا ہے, جہاں پر وہ اب بیٹھ گئے ہیں جا کے, وہاں پر اس صورتحال بالکل برعکس ہے. اس کے لیے بھی ہم نے اپنا کیمرہ مین آج ہی لاہور بھیجا اور ہم نے دیکھا, کوشش کی کہ ہم دکھائیں آپ کو کہ لاہور کی اس وقت کیا صورتحال ہے, کراچی کی کیا صورتحال ہے. جس لاہور میں جناب آصف علی زرداری بیٹھے ہیں وہاں کا کیا حال ہے, ان کے اپنے کراچی کا کیا حال ہے, بلکہ ان کے اپنے کلفٹن کا کیا حال ہے, یہ ہم نے آج ہی دیکھنے کی کوشش کی اور آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی دکھتی رگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, حکومت سندھ کی, جو یہاں پر شہری صورتحال ہے, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی دگرگوں صورتحال ہے. اور ظاہر ہے کہ جب سیاسی مخالفت ہوگی تو پھر سیاسی مخالفین وہ سوال پوچھیں گے, کراچی والوں کے دکھوں کو بھی آواز مل جائے گی, ان کے زخموں کو بھی کوئی مرہم رکھنے والا آ جائے گا. اور آج وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف اور جناب سعد رفیق نے کم از کم الفاظ کے ذریعے تو یہ کرنے کی کوشش کی. اور صرف کراچی نہیں, جناب نواز شریف آج سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں تھے اور حیدرآباد میں انہوں نے بہت ہی اہم بات کی ہے. اور انہوں نے کہا حیدرآباد کی تباہی بھی ان کے سامنے تھی, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, لیکن حیدرآباد میں انہوں نے انعامات کی نوازش کی ہے. انہوں نے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا سندھ کے اس بڑے شہر کے حوالے سے, اور ان مسائل کی بات کی جس کی کبھی بھی سندھ حکومت نے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بات نہیں کی. آج حیدرآباد کی جو جذبات ہے اس کی ترجمانی جناب نواز شریف نے کی اور بڑے ایک جلسے میں کی اور عوامی تالیوں کی گونج میں کی. کتنے آپ کو انشاءاللہ بجلی کے گاؤں چاہیے, کتنے گاؤں میں بجلی چاہیے, میں انشاءاللہ کروں گا. اور آپ کو سوئی گیس چاہیے, انشاءاللہ سوئی گیس بھی ملے گی انشاءاللہ. جیسے ٹھٹا میں کیا ہے, حیدرآباد میں بھی ہم غریبوں کو ہیلتھ کارڈ فراہم کریں گے. ہم حیدرآباد میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ انشاءاللہ بنانے کے لیے فیصلہ کیا ہم نے. انشاءاللہ حیدرآباد میں بھی ایک میٹرو بس بنے گی انشاءاللہ. حیدرآباد میں بہت جلد انشاءاللہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے فوری طور کے اوپر میں 100 کروڑ روپیہ دینے کا اعلان کر رہا ہوں. حیدرآباد کے میئر یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ڈپٹی میئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کی خدمت میں, انہوں نے مجھ سے مانگا نہیں ہے پیسہ, لیکن میں نے 50 کروڑ روپیہ ان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور جب یہ صورتحال ہوگی اور اس پہ واقعی عمل ہوگا جو وزیر اعظم نواز شریف نے وہ کیا, جو آج حیدرآباد کے لیے کیا تھا, اس سے پہلے انہوں نے ٹھٹا کے لیے کیا تھا, اس پر عمل درآمد ہوگا, بہت بڑا سیاسی بوجھ آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت پر, خاص طور پہ اس کے کریڈنشلز کے حوالے سے. ضروری ہے اس بات کی کہ اب فوری طور پر عمل کیا جائے, کراچی کے کوڑے کے ڈھیروں کو صاف کیا جائے, سڑکوں کو اس کی استرکاری کی جائے, ان کو بنایا جائے, ان کو بہتر کیا جائے, پانی کے نظام کو کسی صورت سے بہتر کیا جائے, پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں, ورنہ یہ بوجھ بہت زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ کراچی میں اگر کسی جگہ پر آج صفائی نظر آ رہی ہے تو کراچی کا وہ علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کا وہ مختصر علاقہ جسے بحریہ ٹاؤن نے صاف کیا ہے, حکومت سندھ نے صاف نہیں کیا ہے. یہ بھی حکومت سندھ کے لیے ایک بڑا بوجھ ہے, بڑا سوال ہے کہ ایک رضاکارانہ طور پہ ایک تنظیم اگر کام کر کے, ایک نجی ادارہ کام کر کے شہر کے ایک حصے کو اور ایک بڑے حصے کو صاف کر سکتا ہے تو حکومت سندھ کیوں یہ کام نہیں کر سکتی. اور یہی اب بن گئی ہے وجہ نزاع, دکھتی ہوئی رگ جناب آصف علی زرداری کی, حکومت سندھ کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. کیونکہ اب جناب نواز شریف ہوں, شہباز شریف ہوں, سعد رفیق ہوں, اس حوالے سے کراچی والوں کے مسائل کی وہ آواز بن کے سامنے آ گئے ہیں. اور بہت اہم معاملہ ہے, کراچی حیدرآباد کا ذکر تھا اور ہماری بڑی خواہش تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی اہم شخصیت, سندھ کے وزیر اعلیٰ, سندھ کے
اہم کوئی وزیر اس پورے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کرتے اور جو آج کا ماحول ہے اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے، لیکن آج کے دن باوجود ہماری کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب آصف علی زرداری نے پڑاؤ ڈال دیا ہے لاہور میں، اور جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اب وہ الیکشن جیت کے جتائیں گے۔ 2013 کے الیکشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ دراصل RO کا الیکشن تھا۔ جناب آصف علی زرداری کا پنجاب میں پڑاؤ ڈیرا انہوں نے وہاں ڈالا ہے، کامیابی ایک سال میں کیا حاصل کر لیں گے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سیاست کا زمانہ ہے، وہ سال ہے جو کہ الیکشن کی تیاری کا سال ہے اور بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے۔ تمام سیاسی قوتیں پوری قوت سے میدان میں اتری ہیں اور اسی وجہ سے جناب آصف علی زرداری لاہور میں ہے۔ کہتے ہیں پنجاب میں اب انہوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے اور وہ پنجاب میں اس دفعہ پورا الیکشن جیتیں گے۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھرپور اکثریت حاصل کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن انہوں نے ہارا تو وہ RO الیکشن تھا۔ پورا پنجاب ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم پنجاب لیں گے، پورا پنجاب لیں گے۔ پنجاب لے کے اور پنجاب کو ہم جس طرح بنائیں گے پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ بنتا اس طرح۔ میں نے وہ دن دیکھے ہیں جب بی بی آیا کرتی تھی اور میں ان کے ساتھ آیا کرتا تھا تو پورا لاہور بند ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ اب بھی اسی طرح ہوگا، جب ہم نکلے تو پورا لاہور بند ہوگا۔ میں خود میدان میں ہوں، بلاول میدان میں ہے، میری آپ کی بیٹیاں میدان میں ہیں، ہم سب ساتھ نکل کے میدان میں مقابلہ کریں گے اور ان کو پتہ پڑ جائے گا کہ الیکشن کس کو کہتے ہیں۔ الیکشن کا وقت آنے والا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی اور پنجاب سے کبھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ RO الیکشن سے ضرور ہم نے شکست کھائی ہے۔ RO الیکشن ضرور ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں، ان کو ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ کیا واقعی جناب آصف علی زرداری اپنا یہ دعویٰ پورا کر سکتے ہیں کہ آئندہ ہونے والا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے پنجاب میں جیت جائے گی؟ کیا اس کے آثار ہیں؟ کیا اس کی امید پہ جو امیدیں ان کی ہیں کیا وہ پوری ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے ہم نے گزشتہ جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں، خاص طور پہ سن 2013 کے بعد اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ سن 2013 کے الیکشن میں پنجاب سے قومی اسمبلی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے محض 2 نشستیں جیتی تھی، اور قومی اسمبلی کا اس کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں 1 ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں پنجاب اسمبلی کی 371 نشستوں میں سے پاکستان پیپلز پارٹی محض 8 نشستیں جیتی تھی، جبکہ جو حالیہ لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں صرف 2% نشستیں حاصل کریں۔ ان پورے الیکشنز میں 2% سیٹیں تھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں آئیں۔ پنجاب میں اب تک قومی اسمبلی کے 16 حلقوں میں ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون نے 14 پہ کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 1 پہ تحریک انصاف اور 1 پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ پیپلز پارٹی نہ صرف یہ کہ یہ ضمنی الیکشن ہاری بلکہ اسے بہت بڑے مارجن سے شکست ہوئی۔ پنجاب میں NA 122 میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بیرسٹر میاں عامر حسین اور NA 144 میں کے جو بائی الیکشنز ہوئے اس میں چودھری سجاد کی انتخابی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی، جبکہ جو دوسرے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ووٹ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے مقابلے میں بہت کم رہے ہیں، اور یہ تمام ضمنی الیکشنز اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن تھی سن 2013 میں اگر اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے تو اس میں بہتری بھی نہیں آئی ہے۔ گویا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کے حوالے سے اور پنجاب میں مقبولیت کے لحاظ سے اس وقت صورتحال تقریباً وہی ہے جو سن 2013 میں تھی، مگر کیا واقعی مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گنجائش ہے پنجاب کے اندر، خاص طور پہ آئندہ الیکشن میں؟ اس کے لیے ہم بات کریں گے پاکستان کے نامور سیاسی تجزیہ کار اور دنیا نیوز کے گروپ ایڈیٹر جناب سہیل بڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سہیل بڑائچ صاحب۔ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ آئندہ الیکشن انہوں نے جیتنا ہے۔ معروضی صورتحال، گراؤنڈ کی صورتحال آج کی پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کیا ہے جو 2013 سے اگر ہم کمپیئر کر لیں تو؟
میرا خیال ہے کہ پنجاب میں جو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب کے لوگ بڑے پریکٹیکل ہیں اور وہ صرف ان امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں، اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کی کامیابی کی امید ہو. یعنی جو اوپر کے دو امیدوار ہوتے ہیں کنٹسٹنگ، اسی کو ووٹ ملتے ہیں. جو تیسرا امیدوار ہوتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، چاہے کسی زمانے میں تحریک انصاف کا ہو اور آج کے زمانے میں پیپلز پارٹی کا ہو، اس کو ووٹ لوگ نہیں دیتے، پریکٹیکل وائبل نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ان دو بڑی پارٹیوں میں نہیں آتی. ہاں، پیپلز پارٹی نے شاید یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ ایک اس وقت اتنی سٹرگل کی جائے، جلسے جلوس کیے جائیں، ایک تحرک پیدا کیا جائے، ایک اینٹی گورنمنٹ جو سٹانس ہے وہ لیا جائے اور جو بچی کھچی طاقت ہے اس کو سامنے لایا جائے اور پھر الیکشن کے قریب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے اور وہ جو ان کے پاس چند الیکٹیبلز ہیں جن کی کچھ پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن کمپین میں پیسے لگائیں گے بہت زیادہ اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کچھ نہ کچھ. لیکن سہیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ٹائم کافی ہے اس حکمت عملی پہ عمل کے لیے، اور کیا اس کی قیمت ہوگی جو زرداری صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگوں نے پنجاب کو پچھلے 4 سال میں اگنور کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ آج سے سفر کا آغاز ہوا ہے، لیکن لوگ بھولیں گے کہ پچھلے 4 سالوں میں بہت ہی خالی کبھی کبھی کچھ دن کے لیے جناب زرداری آئے ہیں، بلاول صاحب آئے نہیں ہیں. اس کی کوئی قیمت ہوگی کیا؟ ڈیفینیٹلی اس کی قیمت تو آپ یوں سمجھیں کہ 2013 کے الیکشن میں بھی پنجاب میں انہیں دینی پڑی، کیونکہ ان کی جو ڈس انٹرسٹ تھی اور پارٹی سے ڈسکنیکٹ تھا وہ سامنے آیا 2013 کے الیکشن میں. ابھی جو آپ بتا رہے تھے جو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس تھی، اگر آپ اس کو اس سے پچھلے الیکشن سے کمپیئر کریں تو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھی. البتہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف میں یا نون میں چلے گئے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے. وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں اور وہ اب بھی اگر کسی محفل میں موجود ہوں تو پیپلز پارٹی کے حق میں بات ضرور کرتے ہیں، لیکن جب وہ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو وہ اس کو پریکٹیکل وائبل پارٹی نہیں سمجھتے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ایک نیک امیدوار ہوگا، لوگ کہیں گے یہ نیک تو ہے، ہم اس کے ساتھ تو ہیں، لیکن ووٹ ہم اس کو دیں گے جو پریکٹیکلی وائبل ہے. تو پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب کی پریکٹیکل وائبل پارٹی نہیں ہے. اس کو پریکٹیکلی وائبل پارٹی بننا ہوگا اور وہ تبھی بن سکتی ہے اس کے لیے ووٹ بینک سامنے نظر آئے، بڑے جلسے کیے جائیں، نئی تنظیم سازی ہو، جو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور دوسرا طریقہ ہے آسان کہ ایک الائنس بنایا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے. بہت بہت شکریہ جناب سہیل وڑائی ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں ایک اور بہت ہی دلچسپ موضوع. ویلکم بیک. پاکستان میں کسی بھی شہر میں سب سے بڑا منصوبہ اگر بن رہا ہے تو وہ لاہور میں، اور وہ لاہور کا اورنج لائن منصوبہ ہے جو اندازوں کے مطابق 164 ارب روپے پہ شروع ہوا تھا، اب 257 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی لاگت کے حوالے سے لاہور کا یہ منصوبہ یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا کلیدی منصوبہ ہے، کیونکہ اگر اسی لاگت کو استعمال کرنا ہو اس اورنج لائن کے منصوبے کے علاوہ تو 257 ارب روپے میں پورے پنجاب میں 500 نئے سیکنڈری سکول بن سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 50 نئے 100 بستروں کے اسپتال کھولے جا سکتے تھے اور موجودہ اسپتالوں میں جو تباہ کن صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ منصوبہ بن رہا ہے. اب اس میں عدالتی چیلنجز کی وجہ سے تاخیر بھی ہو رہی ہے اور دوسری جانب یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی لاگت اور اس لاگت کے حوالے سے جو کہ ہر مہینے ہر سال اس منصوبے پہ یا اورنج لائن پہ چلنے والی ٹرین کی وجہ سے جو سبسڈی یا رعایت حکومت کو دینی ہوگی، جو قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوگی، کیا حکومت پنجاب ایک طویل عرصے تک اس کا بوجھ اٹھا پائے گی یا نہیں. مگر یہ بات کی بات ہے اس وقت حکومت پنجاب کا وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف کا سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ اس منصوبے کو ہر صورت میں
آئندہ انتخابات سے پہلے مکمل کیا جائے، اور جب آئندہ انتخابات کے لیے لاہور کے لوگ، پاکستان کے لوگ ووٹ دینے جا رہے ہوں تو اورنج لائن پہ میٹرو ٹرین چل رہی ہو۔ لیکن اس حوالے سے رکاوٹیں بھی ہیں، الزامات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مگر وقت کا مقابلہ سخت ہے۔ اس پوری صورتحال پہ نگاہ ڈالی ہے اس خصوصی رپورٹ میں جو ہمارے نمائندے خصوصی محمد حسن رضا نے لاہور میں ترتیب دی۔ حکومت پنجاب کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین پروجیکٹ لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین، جس کا آغاز ہوا اکتوبر 2015 میں۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 61% تعمیراتی کام ہو چکا، لیکن آثار قدیمہ کو ممکنہ نقصان کے پیش نظر بعض مقامات پر عدالتی حکم ناموں کے تحت ایک عرصے سے کام بند ہے۔ یہاں بہت سارے بزنس مین، فیملیز اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئی ہیں۔ پولیوشن اتنی ہو رہی ہے کہ ہر بندہ شکایت کر رہا ہے۔ لوگوں کو تکلیف ضرور ہو رہی ہے، لیکن بہرحال ہم کمپرومائز کر رہے ہیں کہ جب یہ منصوبہ بنے گا تو لوگوں کو کافی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اس منصوبے کے لیے کئی گھروں اور دکانوں کو راستے سے ہٹایا گیا، لوگوں کے کاروبار کو نقصان ہوا، معاوضے دینے پڑے تو منصوبے کی لاگت بڑھتی چلی گئی۔ بھائی یہ ہماری دکان 10 فٹ تقریباً گئی ہے، 17 فٹ دکان تھی، 7 فٹ پہ جو بڑھ گیا، پیمنٹ ابھی تک ہمیں کوئی نہیں انہوں نے دی۔ تو اس کے علاوہ جتنا ہمارا کاروبار کا تقریباً 1 سال 2 مہینے نقصان ہوا، 14 ماہ، جس میں تقریباً ہمارے پاس جو تھا وہ دی اینڈ ہم نے کر دیا۔ گورنمنٹ نے صرف اپنی پالیسیوں کے لیے ہمارا نقصان کیا۔ ہماری انہوں نے زبردستی دکانیں لی ہیں، پہلے انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اس کا معاوضہ دیا جائے گا مناسب، 1.5 سال ہو گیا ہمیں خوار ہوتے ہوئے۔ اورنج میٹرو ٹرین بجلی پر چلے گی، جس کے لیے 2 گرڈ اسٹیشن بنائے جانے ہیں۔ ایک گرڈ اسٹیشن شاہمور اور دوسرا انجینئرنگ یونیورسٹی کے قریب بنایا جا رہا ہے، لیکن ان گرڈ اسٹیشن پر کام کی رفتار بظاہر سست ہے۔ منصوبے کی شفافیت پر وقتاً فوقتاً سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ایک عرصے تک تو یہی واضح نہیں تھا کہ یہ پروجیکٹ سی پیک کا حصہ ہے یا نہیں، یا یہ کہ اورنج لائن کے لیے چین نے جو قرض دیا وہ کیسے اترے گا اور کون اتارے گا۔ اس منصوبے کی پلاننگ ہی صحیح نہیں ہوئی، اس کی قیمت تقریباً 260 ارب پہ جا رہی ہے، اور اس کا تقریباً جو اگر آپ دیکھیں کہ 20 ارب روپے پر ایئر ہر سال اس گورنمنٹ کو سود کی مد میں ادا کرنا پڑے گا، تو یہ سارا پیسہ کہاں سے آئے گا اور یہ پروجیکٹ چلے گا کیسے؟ لاہور اورنج لائن میٹرو ٹرین 27 کلومیٹر لمبی ہوگی، اس کا 1.7 کلومیٹر انڈر گراؤنڈ جبکہ 25.4 اوور گراؤنڈ ہوگا۔ بنیادی طور پر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اس میں تو اتنا کچھ چھپائی ہوئی چیزیں موجود ہیں۔ ابھی جو نئے کانٹریکٹ دیے ہیں آپ نے وہ مہنگے دیے ہیں، آپ نے شو یہ کیا ہم پیسے بچا رہے ہیں، آپ نے اصل حقائق چھپائے، اور وہ جو پیسے آپ نے کنٹینجنسی رکھی تو گئی ہیں 10%، لیکن یہ کنٹینجنسی آپ کی 30% تک جانی ہے، اور یہ پروجیکٹ دنیا کی تاریخ کا مہنگا ترین پروجیکٹ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق وہ یہ مینٹین کر سکے گا۔ کل یہ سفید ہاتھی ہے جو اس کو ہم کو پالنا ہے۔ حکومت کے مطابق اورنج ٹرین میں روزانہ 2.5 لاکھ لوگ سفر کریں گے۔ 171 کی بجائے 40 روپے فی کس کرایہ وصول کیا جائے گا۔ یوں حکومت فی مسافر 131 روپے سبسڈی فراہم کرے گی، اور سالانہ 11 ارب سے زائد روپے سرکاری خزانے سے ادا کیے جائیں گے۔ اورنج لائن کے اوپر ہمارا بڑا فوکس ہے، چیف منسٹر پنجاب کا بڑا فوکس ہے، لیکن بدقسمتی سے جب تک سپریم کورٹ کا، کیونکہ کورٹ کا فیصلہ تو بہرحال کورٹ کا فیصلہ ہے، PC1 تو آج تک سامنے ہی نہیں آ سکا۔ ایک چیز جو اس کے اندر سے باہر نہیں آئی تھی وہ صرف یہی تھی کہ کس ٹرمز پہ یہ لون نیگوشیٹ کیا گیا، اور ہم انشور کر رہے ہیں کیونکہ ہم سگنیٹری ہیں پنجاب گورنمنٹ ٹو دی ایگزم بینک آف چائنا، اور اس کے اندر ایک سیکریسی کلوز ہے فار اے سرٹن ٹائم، اٹ ول بی میڈ پبلک، اس کو بھی ہم نہیں روکیں گے، لیکن جب تک اس کی وہ سیکریسی کلوز کی قدغن موجود ہے، لیکن یہ میں اشور کرتا ہوں کہ اٹ از نیگوشیٹڈ آن دا بیسٹ ٹرمز۔ اس سے سستا لون آج تک کسی فورن بینک کے ساتھ سوورن سیلنگ سے لیا نہیں گیا۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں خدشہ ہے کہ کہیں اورنج لائن سفید ہاتھی نہ بن جائے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے لاہور جائیں گے، یہاں پر محمد حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، یہ بہت بڑی اچھی آپ نے رپورٹ بنائی ہے، مگر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چلے بن جائے گا، چل جائے گا، اس میں جو لون سروس کرنی ہے، جو اس میں جو قرضہ ہے اس کی ادائیگی ہے، پھر جو سبسڈی ہے جو کرائے کی مد میں مسافروں کو حکومت ہر سال، ہر مہینے، ہر روز ادا کرے گی، اس کی کل لاگت کیا ہونی ہے؟ کیونکہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ شاید 20 ارب روپے سالانہ آپ کو قرض کی ادائیگی میں دینے ہوں گے، 11 ارب روپے سالانہ آپ کو
یہ رعایتی جو کرایہ آپ دیں گے مسافروں کو، اس میں تو کل 31-32 ارب روپے حکومت پنجاب کی کاسٹ ہوگی اس اورنج لائن کی سالانہ. کیا یہ فگرز ہیں کچھ؟ کیا اس بارے میں کیا کہتی ہے حکومت کے لوگ، کیا کہتے ہیں اور کیا اندازے ہیں ماہرین کے؟ جی بالکل خان صاحب، ایسے ہی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اور ماہرین سمیت جو حکومتی عہدیدار ہیں اور حکومتی مشینری ہے جس میں اعلیٰ بیوروکریسی آتی ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کیپٹن ریٹائر زاہد سعید ہیں، ان کا کچھ روز قبل ایک اہم اجلاس بھی ہوا تھا. اس میں بھی یہ معاملات زیر غور آئے تھے، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہم اتنی اربوں روپے کی جو ہے سالانہ سبسڈی کے طور پہ جو ہم اس پر لگائیں گے، لیکن جو ہم لون دیں گے وہ ہم کس طرح ادا کریں گے. اس پر جو ہے نہ تو محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی کے پاس کوئی جواب تھا، اور نہ ہی ہمارے محکمہ خزانہ پنجاب جس کو تمام تر لون کے حوالے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس جو ملک ہے کون سے ملک کا کتنا قرضہ واپس کرنا ہے، ان کے پاس بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں. جبکہ محکمہ خزانہ پنجاب میں قرضہ کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ایک سیکشن تعمیر بنایا گیا ہے، اور اس سیکشن میں باقاعدہ طور پہ لاکھوں روپے کے عفظ جو ہے وہاں پہ کنسلٹنٹس بھرتی کیے گئے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جو وہاں پہ کنسلٹنٹ ہے اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جو بھرتی کیے گئے ہیں ان کے پاس نہ تو کوئی ریکارڈ موجود ہے اور نہ ہی محکمہ خزانہ پنجاب اور محکمہ ترقیاتی منصوبہ بندی گویا یہ معاملہ کہ یہ پروجیکٹ چلے گا کیسے، قرضوں کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ اس کی جو سبسڈی ہے، جو رعایتی کرایہ ہوگا، وہ یہ سب ادائیگی جو سالانہ 30, 40, 50 ارب روپے سالانہ دینے ہوں گے وہ حکومت پنجاب کہاں سے دے گی؟ یہ تمام معاملات میں کئی معاملے باقاعدہ خفیہ ہیں ابھی بھی. جی بالکل خان صاحب، بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی اجلاس ہوتا ہے صرف ایک چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ اس کو 31/2017 تک ہر صورت اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ ایگزم بینک سے کتنا لون دیا گیا. یہ مختلف افسران کی جانب سے بھی یہ سوالات سامنے آئے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کچھ کنسلٹنٹس جو ہیں بیچ میں اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے جانب سے بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ ایگزم بینک کی جانب سے اب تک کتنا قرضہ فراہم کر دیا گیا، وہ بھی ان کے پاس بتانے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا. اچھا حسن، یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ رہ گیا، یہ جو دوڑ ہے 31 دسمبر اس سال کے آخر تک اس کو مکمل کر کے چلانا ہے، یہ کتنا ممکن نظر آتا ہے؟ اور جو بعد میں ہوگا سو ہوگا، یہ جو سب سے بڑا ہدف ہے چل رہی ہے 31 دسمبر 2017 تک، جو آپ اس پہ کئی دنوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کے اندازے ہیں؟ جو رکاوٹیں ہیں یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی اگلے 8-9 مہینے میں، سب چیز کمپلیٹ ہو جائے گی؟ دیکھیے خان صاحب، فی الوقت جو ہے یہ 31 دسمبر 2017 تک مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ ایک تو بعض جگہوں پہ کام کی رفتار انتہائی سست ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کو صرف افسران یہ بتاتے رہتے ہیں کہ کام بہت تیزی سے جاری ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے. اور دوسری جانب یہ بھی سامنے آیا کہ جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے مکانیں، گھر جو ہیں وہ گرا دیے گئے، ہماری دکانیں گرا دی گئی، ہمارے 5 ارب 80 کروڑ روپے سے زائد کے بقایا جات ہیں جو پنجاب حکومت ابھی ان کو بھی ادائیگی کرنی ہے، وہ بھی نہیں پیسے دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی پلان موجود نہیں ہے کہ ہم نے کون سا پروجیکٹ ہے کب تک مکمل کرنا ہے اور کون سا پروجیکٹ ہے ہم نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے. جو کام چل رہا ہے اس کو بس یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ چائنا کی جانب سے یہ کام کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے عالمی سطح پر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے 31 دسمبر تک، کیونکہ انتخاب ہے 2018 میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی صورت جو ہے 31 دسمبر 2017 تک کسی نہ کسی پروجیکٹ کا کوئی نہ کوئی روٹ کا افتتاح کر دیا جائے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کریڈٹ میں یہ چیز چلی جائے کہ انہوں نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا، اور باقی چیزیں جو ہے. بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ تھے. ایک بار پھر میں آپ کو دہرا دوں، یہ وہ منصوبہ ہے جو پاکستان کے کسی بھی شہر کے لیے سب سے بڑا منصوبہ ہے، سب سے بڑی مالی لاگت کا منصوبہ ہے. اورنج لائن پہ ایک اندازے کے مطابق 257 ارب روپے سے زائد خرچ ہو رہے ہیں. یہ وہی رقم ہے اگر اس کو استعمال کرنا ہو، اگر حکومت پنجاب چاہتی تو اس کے ذریعے پورے پنجاب میں 500 برانڈ نیو فلی فرنشڈ سیکنڈری سکول بنا سکتی تھی، 100 بستروں کے نئے فل فلیجڈ اسپتال بنا سکتی تھی اکراس پنجاب، اور اسی پیسوں سے جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے جو موجودہ اسپتال ہیں، بڑے سرکاری اسپتال جو ان کی تباہ کن صورتحال ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے، یہ اسپتال بھی ٹھیک ہو جاتے، 100 بستروں کے اسپتال بن جاتے، 500 نئے سیکنڈری سکول بن جاتے. لیکن فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ لاہور میں اورنج لائن بنائی جائے، اور یہ وہ اورنج لائن ہے جس کے لیے سالانہ
ایک محتاط اندازے کے مطابق حکومت پنجاب کو 30 سے 40 سے 50 ارب روپے تک، کیونکہ اس کے اعداد و شمار خفیہ ہیں لیکن ماہرین اندازہ لگا رہے ہیں 30 سے 40 سے 50 ارب روپے تک سالانہ تو ادا کرنے ہیں اور کرتے رہنے ہیں ہمیشہ، جب تک کہ یہ قرض ادا نہیں ہو جاتا، اور یہ وہ معاملہ ہے جو کہ انتہائی سیریس ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے اس کو مضبوط اور پینیٹریشن پروف بنانے کے لیے بھرپور اقدامات ہو رہے ہیں۔ 32 ارب روپے کی لاگت سے پاکستان جدید ترین بارڈر بنا رہا ہے اور اس کو سربہ مہر کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی قومی سلامتی کی ترجیحات میں یہ ترجیح شامل ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر فوری طور پر باڑ لگا جائے، اسے سیل کیا جائے اور اس کے لیے فوری طور پر اس سلسلے میں اس کام کا آغاز کیا جائے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2640 کلومیٹر طویل ڈیورنڈ لائن پر اب حفاظتی باڑ لگانے کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے۔ پہلے فیز میں باجوڑ اور محمد ایجنسی کے جو سینسٹیو علاقے ہیں یہاں پر بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کا آغاز بھی ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بہت اہم منصوبہ ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اس پاک افغان بارڈر سیکیورٹی مینجمنٹ کی اور اس کو جو سسٹم انسٹال ہو رہا ہے خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاک افغان سرحد پر ٹیکنیکل بنیادوں پر زمینی اور فضائی سرویلنس کا بھرپور نظام نصب کیا جائے۔ اطلاعات کے مطابق اس پوری 2640 کلومیٹر طویل سرحد پر ہر 6 کلومیٹر پر ایک پوسٹ بنائی جائے گی اور جس میں کہ یہ لینڈ اور ایریل سرویلنس کا نظام پاکستان انسٹال کرے گا، اور یہ اب اس عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے درمیان 12 سرحدی راستے ہیں جن میں سے 7 راستوں سے لوگوں کی بآسانی آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن اب پاکستان نے بغیر کسی لچک دکھائے افغانستان کے تمام مفروضوں کو مسترد کر کے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو جیسا کہ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر بنایا جائے، اس کو سیل کیا جائے، اور اس کی تاریخی حیثیت جو کہ افغانستان کی جانب سے کبھی سنائی دیتی ہے اس کی اصلیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیورنڈ لائن کی کہانی تقریباً 150 سال پرانی ہے، جب یہاں برطانوی راج کو خطرہ تھا کہ روس بتدریج ریاستوں کو ہڑپ کرتا ہوا افغانستان کی طرف آ رہا ہے۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے برطانیہ نے افغانستان پر 1839 میں حملہ کیا، لیکن برطانیہ کو افغانستان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی۔ چند دہائیوں کے بعد تاج برطانیہ نے دوبارہ افغانستان پر چڑھائی کی، لیکن اس بار افغانستان کے شاہ عبد الرحمن خان نے برطانوی سفیر سر مارٹیمر ڈیورنڈ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ برطانوی سفیر کے نام پر ڈیورنڈ لائن کھینچی گئی اور معاہدے کے تحت افغانستان نے سرحد کے اس پار یعنی بر صغیر کے موجودہ پاکستانی علاقوں سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہونے کی پابندی قبول کی۔ شاہ کی موت کے بعد برطانوی حکومت نے نئے افغان بادشاہ حبیب اللہ خان کے ساتھ دوبارہ معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ حبیب اللہ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل سرحد تسلیم کیا تھا۔ اگست 1919 کو افغانستان کے وزیر داخلہ علی احمد خان نے راولپنڈی کا دورہ کیا اور سرکاری طور پر تصدیق کی کہ ڈیورنڈ لائن افغانستان اور برصغیر کے درمیان مستقل سرحد ہے۔ 22 نومبر 1921 کو ایک اور معاہدہ ہوا جس کے تحت تیسری بار افغانستان نے ڈیورنڈ لائن کو ایک مستقل بین الاقوامی سرحد کے طور پر تسلیم کر لیا۔ عام افغانی ڈیورنڈ لائن کی اصل حقیقت سے بالکل لا علم ہیں اور ان کے ذہنوں میں تاثر ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ 100 سال کے لیے کیا تھا، جو حقائق اور تاریخی معاہدوں کے بالکل منافی ہے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے وقت سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا وجود ختم ہو گیا، لیکن جس طرح پاکستان ایک حقیقت ہے اس طرح ڈیورنڈ لائن بھی ایک بین الاقوامی حقیقت ہے۔ پاکستان کا تازہ ترین فیصلہ کہ پاک افغان بارڈر کو مکمل طور پہ سیل کیا جائے، انٹرنیشنل بارڈر مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کیا جائے، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیکیورٹی ملٹری افیئرز کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا یہ افغانستان میں بے چینی کیوں ہے، یہ کچھ حلقوں میں پریشانی کیوں ہے کہ پاکستان یہ بارڈر سیل کر رہا ہے، انٹرنیشنل بارڈر مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کر رہا ہے، ان کی پریشانی اور واویلے کی وجہ کیا ہے؟
یہ جو ان کو پریشانی ہے، یہ امیر عبد الرحمان خان نے یہ ان کی پریشانی کے لیے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا میں نے افغانستان کو ایک مستقل سرحدیں دے دی ہیں. اس سے پہلے 1893 سے پہلے افغانستان کی سرحد کوئی نہیں تھی، نہ وہ روس کے ساتھ اس کی شمال میں سرحد تھی، نہ ایران کے ساتھ سرحد تھی، اور نہ ہند کے ساتھ. اس وقت جو برطانوی ہند تھا اس کے ساتھ بھی سرحدات نہیں تھیں. افغانستان جو ہے ان کو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ افغان ملت کی جو ایموشنز ہیں جس کے اوپر وہ بات چیت کر سکے، باقی طور کوئی چیز پہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کے ایریڈنٹس کلیم جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں. دوسری وہاں پر جو ہے ایک سینس آف آئیڈینٹی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ایک پشتون سٹیٹ یا افغان سٹیٹ اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن زیادہ تر پشتون پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان میں تقریباً 3.5 کروڑ پشتون رہتا ہے اور افغانستان میں تقریباً 1.5 کروڑ رہتا ہے. تو زیادہ تر پشتون اس سائڈ پہ ہے. اور اگر آپ تمام بڑے نام دیکھیں، اگر آپ فلاسفرز دیکھیں، آپ پوئٹس دیکھیں، آپ رائٹرز دیکھیں، آپ اسکلپٹرز دیکھیں، فائن آرٹس میں دیکھیں، کسی سبجیکٹ پہ آپ دیکھیں، وہ سارا اس سائڈ پہ ہے. تو ان کو پاس ایک آئیڈینٹی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ اس کو ایک ایریڈنٹس کلیم کو جو ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایشو کو اٹھاتے رہتے ہیں. حالانکہ اس ایشو کے اوپر دنیا کا کوئی ملک بشمول ہندوستان ان کے ساتھ شامل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہندوستان اس کی اس بات پہ پشت پناہی کرے تو ہندوستان کی چین کے ساتھ سرحد متنازع ہو جاتی ہے. میک موہن لائن جو برطانوی سامراج اور چین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اس طرح پاکستان اور ہند کے درمیان ریڈ کلف لائن جو ہے، جو پاکستان اور ہند کے درمیان بارڈر ہے، وہ بھی متنازع ہو جاتا ہے. اور پاکستان کے اس کے اوپر بھی بڑے تحفظات تھے اس سرحد کے اوپر، تو وہ ایشو بھی دوبارہ کھل جاتا ہے. تو افغانستان کا تو کوئی اس کے نہ کوئی یونائٹڈ نیشنز نہ کوئی دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ اس کو ایک ایشو سمجھتا ہے. اچھا، لیکن جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اسی بارڈر پہ نہ ہمیں کوئی بارڈر مینجمنٹ سسٹم لگانا پڑا، نہ یہاں پہ اس علاقے میں کبھی فوج لگانی پڑی، نہ یہاں سے ہمیں کوئی تھریٹ آیا، نہ ہی کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں اس کو سیل کرنا ہے. آخر یہ کیا ہوا کہ یہ سب ماجرا ہی بالکل بدل گیا؟ یہ ہمارا جس کو کچھ لوگ کہتے تھے یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ بھی ہے، یہ پوری کہانی پلٹ گئی ہے ہمارے. تو یہ ٹوٹل ایک یہ بھی تو ایک سوچنے کی بات ہے، آخر ہو کیا گیا یہ؟ دیکھیں جی، یہ جو ہم نے سن 1980 کے دہائی میں ہم نے جو پالیسی جس کی بنیاد میرے خیال میں افغانستان نے رکھی تھی، پاکستان کا ابتدائی طور پہ تو پاکستان کا ایک ریئیکٹیو پالیسی تھی. چونکہ انہوں نے سن 73 میں وہ لے گئے تھے، وہاں پر کچھ لوگ چلے گئے تھے، انہوں نے پاکستان میں یہاں پر آ کے کوئی شورش شروع کی تھی. بلوچستان میں بھی کی تھی اور پختونخوا میں بھی کی تھی. اس کے بعد پاکستان نے جو یہ آیا سوویت یونین جب افغانستان میں آیا تو اس کے اوپر پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ ہم نے اس کو لڑائی کرنی ہے اور جو یہاں پر مجاہدین ہیں ان کی آپ نے امداد کرنی ہے. اس کو صحیح طریقے سے ہم نے اس لڑائی کو نہیں لڑا. اس طریقے سے کہ جو ہتھیار آیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، جو ایمونیشن آیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی. بریگیڈیئر صاحب، یہ پالیسی کی مار ہے، ہماری اپنی ہی پالیسی کی مار ہے جو کہ جس کا کہ یہ ہم اثر دیکھ رہے ہیں آج. بہتر طریقے سے بالکل اس پالیسی کو ہمیں بہتر طریقے سے سر انجام دینا چاہیے تھا. شاید سوویت یونین کے خلاف ہمیں مزاحمت مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن جس طریقہ ہم نے اختیار کیا اور جس کو مادر پدر آزاد کر دیا ہم نے، ان 6-7 جو مجاہدین کی تنظیمیں تھیں جو پشاور میں بیسڈ تھیں، ان کو ہم نے بالکل کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ یہ جو آپ کو ہتھیار ہم دے رہے ہیں یہ کدھر جا رہے ہیں کدھر آ رہے ہیں، آپ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، یہ ہم نہیں کر سکے. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد ہمارے ساتھ تھے. کس سے پوچھیں، کیونکہ جو معاملات ہوئے ہیں اس کا جواب تو جنرل ضیاء الحق دے سکتے تھے، اور جنرل ضیاء الحق اس وقت ہمارے ساتھ ہے نہیں. ان کی حکومت تھی، ان کی پالیسی تھی، ان کا نظام تھا جو چل رہا تھا. اور بریگیڈیئر سعد محمد کہتے ہیں کہ ہاں پالیسی کی غلطی ہوئی جس کا کہ آج ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہی افغانستان تھا، نہ یہاں بارڈر مینجمنٹ تھی، نہ یہاں بارڈر کو سیل کرنے کی ضرورت تھی، نہ ہی ایک فوجی کی ضرورت تھی ہمیں یہاں پہ لگانے کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.